औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Our today's lecture is about Deen and Sharia, and in this lecture we will discuss the following important points. Number one, the definition of the word Deen and what are the different implementations of the word Deen. Then the definition of the word Sharia and the implementations of the word Sharia. Likewise, we will discuss the difference between the word Deen and Sharia. Then the functions of Sharia. Number one, legal ruling and the different types of injunctions, that is farz, mandoob, makruh and haram. Then we will discuss legal philosophy of Sharia and the necessities which fulfill the Sharia. Then we will discuss the primary sources of Sharia, which is Quran and Hadith, and after that we will discuss the dependent sources of Islamic law or Sharia, which is known as Ijma, Qiyas and Ijtihad. And then we will discuss Quran as a source of Islamic law or Sharia, in which we will discuss the definition of the word Quran, different important characteristics of Quran as a source of Islamic Sharia or Islamic law, that it is preserved from changings, a miraculous book, an explanation about the people and the nations of past, a comprehensive and complete code of life, and then the authority of the Holy Quran. Then we will discuss Sunnah as the second source of Islamic Sharia, which is also the very first and the primary sources of Sharia, in which we will discuss definition of Sunnah, explanation of Quran narrated in continuity, a kind of revelation, consensus of ulama, preservation of Sunnah, and then in last we will discuss the authority of Sunnah. First of all, we will discuss the word Deen. The word Deen is an Arabic term and it is derived from the Arabic root word Dana. Dana yudinu. And this word Deen has four important implementations. There are four important meanings which are derived from this very root. The first one is known as the authority and the ruling. The authority and the ruling. It means that Deen has the power to rule and the whole authority in this world is just for Deen. And Deen also means in this context the subjugation. लफ्ज़ दीन के चार अहम माना हैं, जिनमें से पहला माना है अथॉरिटी और रूलिंग पावर. इसका मतलब यह है कि कुरान का कायम करदा दीन और दीन जो है उसके अंदर ऐसी अहमियत पाई जाती है और दीन के अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जिसकी वजह से वो अपने अंदर रूलिंग पावर रखता है और मुकम्मल कायम शुदा और बाज़ाब्ता अथॉरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए है. द सेकेंड मीनिंग विच इज़ लाइंग इन द वर्ड दीन, दीन के लफ्ज़ में पाया जाने वाला दूसरा माना है ओबीडियंस एंड सबमिशन. Obedience and submission. Obedience means फर्माबरदारी and submission means सर तस्लीम खम कर देना. And this obedience and submission is the literal translation of the word deen. इसका मतलब यह है कि दीन की इंसान मुकम्मल फर्माबरदारी करे और उसके सामने दिलो जान से सर तस्लीम खम कर दे.
یعنی اپنی تمام کی تمام رضا جو ہے انسان اس دین کے اندر رکھے, دین ہی اس کی رضا کا باعث ہو, اور دین کی وہ مکمل طور پر فرما برداری کرے, اور جتنے رولز اینڈ ریگولیشنز, وہ قوانین و ضوابط جو اس دین نے قائم کیے ہیں, ان کی فرما برداری کرے. اور یہ فرما برداری صرف زبان سے نہیں بلکہ محبت اور دل و جان سے ہو. That's why it is known as the submission wholeheartedly. دل و جان سے آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں. The third meaning which is lying in the word deen, that is punishment and reward. Punishment and reward. Punishment and reward کا مطلب یہ ہے کہ اس دین پر بیس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پنشمنٹ یا پھر ریوارڈ رکھا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور جیسا کہ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي and I have completed my blessings upon you. It means that, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اپنی نعمتیں اور اپنی بلیسنگز جو ہیں وہ تم پر تمام کر دی ہیں, یعنی اس دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اختتام کر دیا ہے انسان پر. چنانچہ اگر انسان اس دین کے مطابق عمل کرتا ہے تو انسان کے لیے بہت سا ریوارڈ ہے, بہت سا بدلہ ہے, اور اگر انسان اس کے اگینسٹ چلتا ہے تو انسان کے لیے پنشمنٹ ہے. چنانچہ بدلے کا کانسیپٹ بھی دین کے لفظ میں پایا جاتا ہے. And the very fourth meaning which is lying in this word, that is the method and the habit. طریقہ اور طرز زندگی. A comprehensive code of life. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک صحیح اور اصل دین, پسندیدہ اور منتخب دین, وہ دین جس کو اللہ نے پسند کیا, اللہ کے نزدیک وہ دین صرف اور صرف اسلام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسلام جو ہے وہ ایک مکمل اور ایک جامع نظام حیات ہے, طور طریقہ ہے. چنانچہ دین کے لفظ میں یہ 4 اہم معنی پائے جاتے ہیں. اب ہم ذکر کریں گے ڈیفینیشن آف دا ورڈ شریعہ. The word Sharia is also an Arabic term, and the word Sharia is derived from the Arabic root word Shara'a, Sheen, Re اور Ain, تینوں کے اوپر زبر ہے. Shara'a. Shara'a means a great white lightened path to water. شریعہ کا لفظ شرع سے نکلا ہے, اور شرع کا مطلب ہے ایک صاف, واضح اور روشن راستہ پانی کی طرف. لیکن دین کی اصطلاح میں شریعت سے مراد ہے it is used to refer to the matters of religion that God has legislated for his servants. ٹیکنیکل ٹرمز میں یا دین کی اصطلاح میں شریعہ سے مراد ایسے قوانین و ضوابط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا تعلق انسان سے ہے, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو صحیح اور ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین وضع کیے ہیں ان کے مطابق چلنا شریعہ کہلاتا ہے. The linguistic meaning of Sharia and its technical usage is کہ just as the water is vital to human life, so the clarity and uprightness of Sharia is the mean of the life for souls and minds. کہ جس طرح پانی کی طرف واضح راستہ ہونا ضروری ہے, اور پانی کے بغیر انسان کی زندگی
ممکن نہیں ہے, پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, اسی طرح یہ وہ قوانین ہیں جن کی وضاحت کے بغیر, جن کی تشریح کے بغیر اور جن کو واضح کیے بغیر انسان کی زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے, اور یہ وہ قوانین ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں بہت اہم ہیں. چنانچہ ان واضح اصولوں کو, ان واضح قوانین اور ضوابط کو شریعت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے اور پانی کی طرف ایک واضح, روشن اور مکمل راستہ ہونا ضروری ہے, اسی طرح انسان کے کچھ زندگی کے ایسے معاملات ہیں جن کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. چنانچہ ان معاملات کی طرف انسان کے لیے ایک واضح روشنی اور ہدایت ہونا ضروری ہے. چنانچہ اس واضح روشنی اور ہدایت کو شریعہ کے نام سے ماخوذ کیا گیا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے کچھ ایسے قوانین ہیں جو بالکل واضح ہیں, ان کا تعلق انسان کی زندگی سے بہت اہم ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک واضح اور روشن راستہ منتخب کیا ہے جسے شریعہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی شریعہ کی تعریف بیان کی ہے. مثلا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سننا اور قرآن کے اوپر بیس کرتا ہوا اسکالری اوپینین جو ہے, اسکالرز کا وہ اوپینین, اسکالرز کا وہ الفاظ یا ان کا وہ مشورہ جو قرآن اور حدیث پر بیس کرتا ہے, دیٹ از نون ایز شریعہ. سم پیپل سے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے دیٹ شریعہ از آلسو اٹرنل, کہ شریعہ بھی ابدی ہے اور شریعہ کی بھی ویسی ہی حیثیت ہے جیسے کہ دین کی حیثیت ہے. جیسے دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے ویسے ہی شریعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے. Some people say that the word Sharia is synonymous to the word دین. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شریعہ کا جو لفظ ہے وہ دین اسلام کے مترادف ہے, یعنی دین اور شریعہ دونوں مترادف الفاظ میں سے ہیں. Some people say that it is also eternal and it is revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اس کی حیثیت ابدی ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے دین کو نازل کیا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے شریعہ کو بھی نازل کیا ہے. Some people suggest that it includes each and every aspect of a human being's life. کچھ لوگ شریعہ کی تعریف میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ شریعہ اور دین دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور دونوں ہی انسان کے زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں. یعنی شریعہ میں تمام زندگی کے متعلق احوال جو ہیں اور احکام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. And some people say that there is no difference between deen and sharia, and the word sharia is equivalent to the word Islamic law. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین شریعہ کا جو لفظ ہے وہ اس میں اور دین کے لفظ میں کوئی خاص اختلاف نہیں پایا جاتا, جبکہ شریعہ کا جو لفظ ہے اس سے مراد اسلام کے اسلامی قوانین ہیں یا فقہ کے وہ قوانین جن کا تعلق انسان کی زندگی کے اہم معاملات سے ہے, ان کو ہم شریعہ کہتے ہیں. چنانچہ وہ تعریف جو تعریف شریعہ کی سب سے زیادہ اہم ہے اور جس پر سب سے زیادہ علماء اکرام کا اجماع ہے, علماء اکرام جمع ہو کے اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ یہ اس کی تعریف سب سے بہتر ہے, وہ یہ ہے کہ شریعہ جو ہے وہ اسلام کے ایسے احکامات ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے. فقہ سے متعلق انسانی زندگی کے اہم معاملات جن کا تعلق قوانین اور ضوابط سے ہے وہ شریعہ کہلاتے ہیں. چنانچہ شریعہ اور دین کے لفظ میں اگرچہ ٹیکنیکلی تھوڑا سا ڈفرنس ہے, تھوڑا سا ٹرمز کا ڈفرنس ہے اس میں اس اعتبار سے
کہ یہ کیسے ان کی ڈیرائیویشن ہے، لیکن مجموعی طور پر ان دونوں الفاظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں تقریباً ایک ہی چیز سے تعلق رکھتے ہیں. اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ دین اور شریعت میں اختلاف ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کو جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا وہ دین ایک تھا، اور وہ دین تھا توحید پر مبنی دین. اس دین کی ٹیچنگز تمام انبیاء کے لیے ایک تھیں، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی اس میں تھوڑا بہت اختلاف تھا. مثلاً بعض انبیاء کی شریعتیں ایسی تھیں جس میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں تھا، اور بعض انبیاء کی شریعتیں ایسی ہیں جس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. اسی طرح نماز کا حکم جو ہے وہ تمام شریعتوں میں ایک جیسا رہا. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن اب وہ نماز کیسے قائم کی جائے گی اور اس کے قائم کرنے کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، یہ تمام شریعتوں میں مختلف تھے. چنانچہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ دین اور شریعت کے لفظ میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اگر اس بحث کو ہم جامع کریں اور اس کا مجموعہ یا جواب اس صورت میں نکالیں کہ اگرچہ دین اور شریعت کے لفظ میں کچھ ٹرمز کا اختلاف ہے، لیکن مجموعی حیثیت کے اعتبار سے دین اور شریعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے سینونیمس ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں. اور دین کے لفظ کی سب سے زیادہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ دس از اے کوڈ آف لائف، اور شریعہ سے مراد اسلامی قوانینوں اور ضوابط ہیں، وہ قوانین اور ضوابط جن کا تعلق فقہ سے تعلق رکھتا ہے. چنانچہ اسلامک جورسپروڈنس یا اسلامک لا سے تمام وہ چیزیں جن کا تعلق ہے وہ شریعہ میں شامل ہیں. یہ تو تھا شریعہ کی ڈیفینیشن اور شریعہ اور دین کے الفاظ میں اختلاف. The legal ruling. Sharia regulates and puts all the human actions into 5 categories. Number 1 فرض, Number 2 مندوب, Number 3 مباح, Number 4 مکروہ and Number 5 حرام. شریعہ تمام قسم کے انسانی معاملات کو ان درج ذیل 5 اقسام میں شامل کرتا ہے، یعنی انسانی معاملات ان 5 میں سے کسی ایک قسم کے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 فرض. فرض, this category is a must for the Muslims to do, such as the 5 daily prayers. Doing the first count is a good deed and not doing it is considered a bad deed or a sin. It is also called wajib except for Imam Abu Hanifa, who makes wajib a separate category between farz and mubah. فرض کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز یا وہ کام جو ہر انسان پر انفرادی طور پر فرض اور لازم قرار دیا گیا ہے وہ فرض کہلاتا ہے، اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، اور جو شخص اس کو ادا نہیں کرتا تو اس کے اوپر انفرادی طور پر اس کا گناہ عائد ہوتا ہے. اور یہاں پر فرض کی 2 اہم اقسام ہیں. نمبر 1 فرض کفایہ اور نمبر 2 فرض عین. فرض عین وہ فرض ہے جو انسان پر ذاتی طور پر یا انفرادی طور پر فرض کیا گیا ہے، اور اگر وہ اس کو نہیں ادا کرتا تو اس کو گناہ ملتا ہے. جبکہ فرض کفایہ وہ فرض ہے جو اجتماعی طور پر یا کسی ایک گروپ پر فرض کیا گیا ہے، اور اگر ان میں سے کچھ لوگ بھی اس فرض کو ادا کرتے ہیں تو وہ اس فرض سے بری ذمہ ہیں. لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی اس میں سے وہ فرض ادا نہیں کرتا تو وہ اس کا گناہ جو ہے تمام انسانوں پر برابر ہے. مثلا نماز جنازہ. اور فرض کی اس کیٹیگری میں
چاروں فقہوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے. مثلا امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ وہ واجب کو مباح اور فرض کے درمیان شامل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مباح اور فرض میں ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے اور وہ ہے واجب. مثلا عشاء میں ادا کیے جانے والے وطر, یعنی یہ فرض سے تو تھوڑے نچلے درجے پر ہیں لیکن ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. جبکہ باقی تینوں فقہ مثلا فقہ مالکی, فقہ حنبلی اور فقہ شافعی میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نمبر 2 ہے مندوب. مندوب means which is recommended. This category is recommended for the Muslims to do such an extra prayers after Zuhr and Maghrib. مندوب ایک وہ کام ہے جس کو پسند کیا گیا ہے, جس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ انسان اس کو ضرور کرے. مثلا ظہر اور مغرب کے درمیان اگر انسان عبادات کرتا ہے, نفلی عبادت کرتا ہے, تو اس کو مندوب کہیں گے. Doing the mandub counts is a good deed and not doing it does not counts as a bad deed or a sin. مندوب, کوئی بھی مندوب کام کرنا پسندیدہ ہے, اس کا ثواب ہے, اجر ہے, لیکن اگر آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس پر آپ کو کوئی گناہ عائد نہیں ہوتا. تیسری کیٹیگری ہے مباح. مباح means which is allowed. This category is left undecided and left for the person such as eating apples or oranges. یہ مباح وہ کیٹیگری ہے جو انسان کو جس کی پرمیشن دی گئی ہے اور انسان کی اپنی انٹینشن پر ہے, انسان کے اپنے ارادے پر ہے, نیت پر ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا کس حد تک یہ کام کرتا ہے. مثلا اب یہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ سیب کھاتا ہے یا مالٹا کھاتا ہے. Doing or not doing the mubah does not count as a good or bad deed. اور یہ آپ کے لیے allowed ہیں in a sense کہ آپ اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس کے کرنے پہ کوئی آپ کو اجر نہیں ملے گا اور اس کو نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے. Intention of the person can change mubah to فرض, لیکن انسان کی اگر نیت اور اس کے دل کا خلوص ارادہ جو ہے وہ مباح کام کو فرض میں تبدیل کر دیتا ہے. اینڈ مندوب, مکروہ اور حرام, اور اسی طرح اس کی نیت یا ارادہ جو ہے وہ کسی مباح کام کو حرام بھی قرار دے سکتا ہے. Other things could also change the status of mubah. For example, any mubah becomes haram if it is proven harmful, and any necessary thing to fulfill a farz is also a farz. مثلا انسان کی نیت اور ارادہ جو ہے وہ مباح کام کو مکروہ بھی بنا دیتا ہے, حرام بھی بنا دیتا ہے, اور مباح کام کو ہی فرض بھی بنا دیتا ہے. مثلا اگر کوئی ایسی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ انسانی زندگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس چیز کا استعمال آپ کے لیے حرام ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کے لیے کوئی بہت ایسا کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا اور یہ انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا, تو یہ کام بعض اوقات مباح سے کے درجے سے بڑھ کر فرض کے درجے تک چلا جاتا ہے. مکروہ which means hated. This category is detested and hated, such as growing fingernails or sleeping on the stomach. Not doing the makruh counts as a good deed, but doing it does not count as a bad deed. مکروہ وہ کام ہے جس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے, برا سمجھا گیا ہے, اگرچہ اس کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. مثلا نیلز کو بڑا کرنا, نیلز کو بہت بڑا رکھنا, اگرچہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو برا سمجھا گیا ہے, جس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہماری شریعت میں, لیکن اگر آپ نیلز بڑھا لیتے ہیں تو اس پر آپ کو گناہ نہیں ہے. یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. ہاں اگر یہ کام یعنی نیلز کا بڑھانا آپ بہت زیادہ طویل عرصے تک ہو جائے اور آپ وہ اس کو نہ کریں, تو یہ آپ کی ایک حدیث کے خلاف جاتا ہے جس میں آتا ہے کہ
یہ انسان کی نیچر کے، انسان کی فطرت اور جبلت کے بہت قریب ہے کہ انسان ہر 40 دن کے بعد ناخن کاٹے. چنانچہ جب آپ بہت زیادہ مکروہ کے لیول میں بہت اوپر یا دور چلے جاتے ہیں تو وہ تب جا کے کام حرام کے زمرے میں شمار ہوتا ہے. اور 5ویں کیٹیگری ہے حرام, which is prohibited. This category is prohibited for the Muslim to do, such as stealing and lying. Doing the haram counts as a bad deed and not doing it counts as a good deed. حرام وہ کام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے اور خود منع کیا ہے. چنانچہ وہ کام جو ناپسندیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ منع کر دیے گئے ہیں ان کو ہم حرام کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں. مثلا شراب, اسی طرح چوری کرنا اور جھوٹ بولنا. چنانچہ یہ کام حرام اس لیول تک ہیں کہ اگر آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو آپ کو شدید قسم کا گناہ ملتا ہے, اور اگر آپ ان سے بچتے ہیں, ان سے رکتے ہیں, نہیں کرتے تو آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. Imam Abu Hanifa also puts another category between makruh and haram. It is called karaha tahrimiyya. مکروہ تحریمی ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کو امام ابو حنیفہ نے ان میں شامل کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام کے قریب ترین ہے. اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن حرام سے درجے میں تھوڑا سا کم ہے, اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. یعنی اس کی حرمت جو ہے ایسی ہی ہے جیسے ایک حرام چیز کی ہے. اور یہ جو تمام ہم نے کیٹیگریز پڑھی ہیں اس کا تعلق انسان کی انٹینشن پر ہے, انسان کے ارادے اور اختیار پر ہے. Obligatory actions must be performed, and when performed with good intentions are rewarded. Its opposite is the forbidden. Recommended actions is that which should be done. Its opposite is the dislike. Permitted actions is that which is neither encouraged nor discouraged. Most human actions fall in this category, and the ultimate worth of action is based on the intention and sincerity. تمام وہ کام جو انسان خالص نیت اور پرخلوص دل کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کا خلوص دیکھتے ہوئے اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. اور وہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ کے قوانین یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف اس کو سمجھتے ہوئے انسان اس سے بچتا ہے یا رکتا ہے تو اس کے بچنے اور رکنے پر بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے. چنانچہ ان تمام کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ارادے اور نیت کے ساتھ ہے. لیگل فلسفی کہ شریعت کے پیچھے کیا لیگل فلسفی ہے, وہ کیا مقاصد ہیں اور وہ کیا ایمز ہیں جس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا نظام قائم کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو خود تخلیق کیا اور انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا رشد و ہدایت اور فلاح کا نظام قائم کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیجا تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بھیجا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات اور ایک مکمل نظام بنایا جسے شریعت کے نام سے جانا جاتا ہے. چنانچہ تمام انبیاء کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین بنا کر بھیجا, اور ان لوگوں کی جو قیامت کے دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے, ان کی شریعت کو مانیں گے, ان کے لیے یہ لازم قرار دے دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اصول و ضوابط, ان کے قائم کردہ شریعت اور ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں. چنانچہ اب قیامت کے دن تک رشد و ہدایت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر
مبنی ہے. رشد و ہدایت کی بنیاد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. چنانچہ اب اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے یا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں, اس پر ایمان لائیں, تو تب آپ ایک مکمل مسلمان اور مکمل ایک انسان بن سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ شریعتیں بھیجی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھیجی تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ انسان کی رشد اور ہدایت. The happiness, the success of the humanity and the success of humanity not only in this world but in hereafter also. اور انسان کی یہ فلاح اور کامیابی صرف اس زندگی کے لیے نہیں بلکہ آنے والی زندگی کے لیے بھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے انسان قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اور لارڈ give us guide in this life and good in the next and save us from the punishment of the fire. سورہ نمبر 2 ورس نمبر 201. یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس پکار کا جواب دیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رشد و ہدایت شریعت کے ذریعے, انبیاء کی شریعت کے ذریعے انسان کو عطا کی. چنانچہ جتنے بھی لیگل فلاسفرز ہیں مثلاً امام غزالی, شاطبی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, ان تمام نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے that the main purpose or the legal philosophy of Sharia is to promote the happiness and the welfare of a mankind and the success of mankind not only in this world but in hereafter also. And this is very evident in the Quran and in the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. اور یہ بات قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت شدہ ہے کہ شریعت کا مقصد انسان کی فلاح, اس کی کامیابی اور ہدایت ہے. اور انسان فلاح نہیں پا سکتا, انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیسیسٹیز, اس کی نیڈز اور اس کی کمفرٹس کا خیال نہ رکھا جائے. چنانچہ وہ کون سی نیسیسٹیز ہیں, وہ کون سی کمفرٹس ہیں جن کا خیال اسلام رکھتا ہے, یہ شریعت رکھتی ہے, اور ان کو ان پوائنٹس پر یا اس لائن پر رہنمائی عطا کرتی ہے, وہ درذیل 5 ہیں. شریعت یہ 5 قسم کی ضروریات کی تکمیل کرتی ہے. نمبر 1, ریلیجن. To ensure the establishment of religion, God Most High has made belief and worship obligatory. To ensure its preservation, the ruling related to the obligation of learning and conveying the religion was legislated. چونکہ انسان عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا, چنانچہ انسان کی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورشپ کا سسٹم بنایا اور وہ تمام قوانین و ضوابط ترتیب دیے, وہ تمام قوانین و ضوابط تشکیل دیے اور بنائے جن کا تعلق انسان کی دینی زندگی سے ہے, انسان کی عبادت کے نظام سے ہے. Number 2, to ensure the preservation of human life, God Most High legislated for marriage, healthy eating and living, and forbade the taking of life and laid down punishment for doing so. انسان کی زندگی کی حفاظت کرنا اور زندگی کی ضمانت دینا بہت بڑی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے کہ انسان اپنی زندگی کو اپنے
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار سکے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے قوانین و ضوابط تشکیل دیے ہیں جن کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی سے ہے۔ نمبر 3 انٹلیکٹ. God has permitted that sound intellect and knowledge be promoted and forbidden that which corrupts and weakens it, such as alcohol and drugs. He has also imposed preventive punishments in order that people stay away from them. انسان کی عقل اور اس کے فہم و فراست کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے، یہ شریعت میں قانون ہے کہ انسان کی فہم و فراست کی حفاظت کی جائے، اور ہر وہ چیز جو انسان کی عقل یا فہم و فراست اور اس کے زندگی کے خلاف ہے، اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہیں جس کا تعلق انسان کی اس ضرورت سے ہے، اور انہی میں وہ قوانین آتے ہیں جن کے ذریعے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 4 لائنیج. Marriage was legislated for the preservation of lineage and sex outside marriage was forbidden. اسی طرح انسان کی سوشل لائف جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہر انسان کی کچھ نیڈز، انٹرنل ہیومن نیڈز ہیں جن کو فلفل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرج کا اور یہ سارا سوشل سسٹم بنایا ہے، اور اسی میں سیکشول اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں، کچھ احکامات ہیں جن کا تعلق ڈائیورس سے ہے۔ چنانچہ لائنیج کا بھی اسلام نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور انسان کی ضرورت کی بھی تکمیل کی ہے۔ 5ویں اور آخری قسم کی وہ ضرورت جس کی تکمیل کا خیال اسلام نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ God has made it obligatory to support oneself and those one is responsible for, and placed laws to regulate the commerce and transactions between people in order to ensure fair dealing, economic justice, and to prevent oppression and disputes. اسی طرح کچھ انسان کی زندگی کے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق ویلتھ سے ہے، مال سے ہے، چنانچہ اسلام نے فیئر ڈیلنگ کو پسند کیا ہے، اور تمام قسم کی جو ڈیلنگز ہیں جن میں معاملے جس کا معاملہ لین دین سے ہے اور پیسے سے ہے، اس کو اسلام نے اس کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں اس کا تعلق مال سے ہے، اسلام نے اس کے بارے میں بھی لیجسلیٹڈ احکامات دیے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ احکامات ہیں جن کا اسلام نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اور اسلام نے اس کے بارے میں بہت اہم قوانین وضع کیے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے دین اینڈ شریعہ، the primary sources of شریعہ۔ پرائمری سورسز آف شریعہ میں 5 قسم کے پرائمری سورسز آف شریعہ میں 2 قسم کے اہم سورسز شامل ہیں۔ پرائمری سورسز میں نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 حدیث۔ قرآن جو ایک مکمل کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے، اور یہ صرف ایک ضابطہ حیات نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اگر ہم کوئی بھی قانون وضع کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں اسلام کی یا شریعت کی رائے دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، اور قرآن کے بعد درجہ آتا ہے حدیث کا، چونکہ حدیث بھی قرآن کی ایکسپلینیشن ہے اور قرآن ہی سے نکلا ہوا ایک ذریعہ ہے، چنانچہ قرآن بھی شریعہ یا لاء کے لیے پرائمری سورس ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈیپینڈنٹ سورسز آف شریعہ، اجماع، قیاس اینڈ اجتہاد۔ یہ وہ 3 اہم سورسز ہیں جو لاء ایکسٹریکٹنگ کے لیے یا لاء اور قوانین کے استخراج کے لیے اعتماد کرتے ہیں قرآن اور حدیث پر۔ چنانچہ اگر ہم ایسے کہیں کہ قرآن اور حدیث انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، جبکہ اجماع، قیاس
اور اجتہاد ڈیپینڈنٹ سورسز ہیں تو یہ کہنا بے جانا ہوگا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے قرآن. قرآن ایز اے سورس آف اسلامک لا اور شریعہ. First of all, the definition of Quran. The word Quran is derived from the Arabic root word qara'a, and qara'a means to read, to recite. So Quran is a complete, comprehensive, divine, everlasting, universal book, a guidance for all the humanity till the day of judgment, a book having economical, social, political, ethical laws, a book which is muhaimin, which is guaranteed and which is witness over all the sharias. This was about the definition of the Holy Quran. And now we will discuss some important characteristics and features of Quran as a book of Sharia. First of all, it is preserved from all the changings. This is the book about which Allah subhanahu wa ta'ala says, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." And indeed, it is we who have revealed this book. It is we who have revealed this reminder, and it is we who will preserve it. So the responsibility of saving this book is taken by Allah subhanahu wa ta'ala. اس کتاب کو محفوظ رکھنے کی اور اس کتاب کو کی حفاظت کی جو تمام ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے. قرآن میں ذکر کیا گیا کوئی ایک حکم یا قرآن سے نکلے ہوئے قوانین اور ضوابط آج سے 1400 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے اور آج بھی ایسے ہی ہیں. اور اگر کوئی شخص قرآن سے کوئی حکم نکالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو پڑھے، سمجھے اور اس کا مکمل علم حاصل کرے. چنانچہ قرآن نہ صرف ایک ایسی کتاب ہے جس میں فیملی لاز ڈسکس کیے گئے ہیں، بلکہ قرآن میں ایتھیکل لاز بھی ذکر کیے گئے ہیں. قرآن میں ایسے قوانین کا بھی ذکر ہے جو انسان کی اکنامک زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ایک جامع کتاب ہے اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور قیامت کے دن تک اگر کوئی انسان اس سے قوانین نکالنا چاہتا ہے، اس سے لاز بنانا چاہتا ہے تو وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. A miraculous book, a book with a miracle. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو نہ صرف اپنے الفاظ میں، اپنی نظم، اپنی ترتیب میں، آیات، الفاظ اور صورتوں کی ترتیب میں بھی، بلکہ قرآن اپنے اسلوب اور اپنے انداز میں بھی ایک معجزہ ہے.
اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ ہر انسان جو اس کو پڑھے وہ اس سے انفرادی اور اجتماعی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. مثلا اگر کوئی انسان اس کتاب کو پڑھے اور اس سے اپنی ذات کے لیے کوئی قانون نکالنا چاہے یا اپنی ذات کے لیے کوئی اصول وضع کرنا چاہے تو وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. اور اگر لوگوں کا ایک گروہ یا مجموعہ اس کتاب کو پڑھے, اس سے کوئی پولیٹیکل رول, کوئی اکنامک لا یا کوئی ایسی چیز ڈرائیو کرنا چاہے جو بہت سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہو, تو وہ قرآن سے ایسے احکامات بھی, ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی وضع کر سکتا ہے. چنانچہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو نہ صرف انسان کی انڈیویجول نیڈز بلکہ کلیکٹیو نیڈز پر بھی زور دیتا ہے, اور نہ صرف انسان کی انڈیویجول بلکہ اس کی کلیکٹیو نیڈز کو بھی پورا کرتا ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 88. اور کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں اس کام کے لیے اور وہ اس کام کی ذمہ داری لے لیں کہ وہ اس قرآن جیسا ایک اور قرآن لے آئیں, اور ان کے کچھ لوگ دوسروں کے مددگار ہوں, ان کی مدد کریں اس کام میں, تو پھر بھی وہ ایسا کلام لانے سے, ایسا کلام تیار کرنے سے قاصر ہیں. چنانچہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے, ایک ایسی ہدایت اور رہنمائی ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہے گی, اور قیامت کے دن تک اس میں سے قوانین, اصول اور ضوابط کا استخراج ممکن ہے. اور کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ قرآن سے کچھ بھی حکم نہ نکل سکے. اور اس کی یہ حیثیت اس لیے ہے کیونکہ اس کا خالق جو ہے, اس کا رائٹر جو ہے وہ ایک ڈیوائن ہے, اللہ تعالیٰ ہے. چنانچہ انسان کی فہم و فراست کبھی بھی خالق کی فہم و فراست کے برابر نہیں ہو سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام جن اور انس اگر اکٹھے ہو کر اس جیسا قرآن لانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں لا سکتے. پھر an explanation about the people and nations of past, کہ قرآن ایک ایکسپلینیشن ہے, قرآن ایک تشریح اور توضیح ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے ہیں. پاسٹ کے جو لوگ ہیں, جو نیشنز ہیں, جو نسلیں ہیں گزر چکی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے, اور قرآن ان کے بارے میں ایک ایکسپلینیشن ہے. چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کا ذکر کیا, مختلف انبیاء کا ذکر کیا, مختلف انبیاء کی شریعتوں کا ذکر کیا, ان کی نیشنز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے شریعت کے اصول و ضوابط پر عمل کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری, تو ان پر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا بلیسنگز نازل ہوئیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن انعام و اکرام سے نوازا. اور وہ لوگ جنہوں نے ان شریعتوں کی نافرمانی کی, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط کو توڑا, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے عذاب نازل کیا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بے شک جو شخص یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو, اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئے دین کو فالو کریں گے, اس کے مطابق عمل کریں گے, تو ان پر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز نازل ہوں گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. And today I have completed your religion for you and I have completed my blessings upon you. اور میں نے اپنی
blessings جو ہیں, اپنی نعمتیں جو ہیں وہ تم پر تمام کر دی ہیں. And I have loved Islam as a religion for you. اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے ایک مذہب کے طور پر, ایک دین کے طور پر, ایک ضابطے کے طور پر پسند کیا ہے. چنانچہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو بلیسنگز ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں, وہ اسی دین اور اسی شریعت کے اندر ہیں. اور اگر ہم اس شریعت کے خلاف چلیں گے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا بھی ذکر کیا ہے قرآن میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت میں قوانین و ضوابط جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے وہ بھی نازل کیے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قرآن میں بہت واضح طور پہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہفتے کے دن, اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. چنانچہ مختلف اقوام کی شریعتوں میں مختلف جو قوانین تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بھی ذکر کیے ہیں. A complete and comprehensive code. قرآن کا ایک اور ایٹریبیوٹ, قرآن کی ایک اور صفہ یہ ہے کہ اس کی قائم کی ہوئی شریعت اور اس کا قائم کیا ہوا ضابطہ جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے ضابطے میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے, اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ایور لاسٹنگ گائیڈنس ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن انسان کی زندگی کے بہت سارے انفرادی اور بہت سارے اجتماعی تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. قرآن میں انسان کی اکنامک زندگی کے بارے میں رولز اینڈ ریگولیشن ہے, انسان کی سوشل لائف کے بارے میں ہے, انسان کی پولیٹیکل لائف کے بارے میں ہے, انسان کی فیملی لائف کے بارے میں ہے. چنانچہ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے, اور قرآن کی لائی ہوئی شریعت ایک ایسی جامع شریعت ہے جو انسان کی تمام زندگی کے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں. اتھارٹی آف سنہ, اتھارٹی آف قرآن. قرآن کی اتھارٹی کیسے ثابت شدہ ہے, یا قرآن کی حجیت کیسے ثابت ہے کہ قرآن ایک حجت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 9. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, Verily this Quran guides to that which is best and gives glad tidings to the believers who do good, that there will be a great reward for them. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. And there has come unto you light from God and a clear book, whereby God guides those who seek his good pleasure unto paths of peace. He brings them out of guidance, those who seek his good pleasure unto path. He brings them out of darkness unto light by his decree, and guides them unto a bright path. سورہ نمبر 15 ورس نمبر 5. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی درج ذیل خصوصیات کو ذکر کیا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ قرآن سیدھے روشن اور صاف واضح راستے کی طرف ہدایت دینے والی ہے, اور جو لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں, ان کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت زیادہ اجر اور ثواب رکھا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، روشنی، ہدایت اور ایک واضح کتاب آ گئی ہے. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کتاب آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے انہیں سیدھے، سچے اور واضح راستے کی طرف ہدایت بخشتا ہے. چنانچہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اپنی ذات میں ایک حجت ہے. قرآن جو لوگ خلوص اور نیک ارادے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا اس کے لیے ہدایت کا باعث بناتا ہے. اور قرآن کا پڑھنا یا قرآن کی تعلیم جو ہے وہ انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آتی ہے، انسان کو جاہل سے عاقل بناتی ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے. اور نور سے مراد روشن اور واضح راستہ اور ہدایت ہے. اور ایک جگہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب مبین، کہ یہ واضح کتاب ہے. چنانچہ یہ انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن نہ صرف ایک ہدایت کی کتاب ہے بلکہ وہ تمام اصول و ضوابط، وہ تمام قوانین، وہ تمام طور طریقے جن کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہیے یا جن کی ضرورت انسان کو اپنی زندگی میں پیش آتی ہے، وہ تمام طور طریقے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں واضح انداز میں کھول کر بیان کیے ہیں. وہ تمام چیزیں جس میں انسان کی فلاح ہے، جس میں انسان کی کامیابی ہے اور جس میں انسان کے لیے بہتری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اور اس دین کو آخری دین اور آخری شریعت کے طور پر پسند کیا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا باعث بنایا ہے. چنانچہ قیامت کے دن تک اگر کوئی مسلمان ہدایت چاہتا ہے، اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی صحیح قوانین و ضوابط کے روشنی میں گزارے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرے، اور اس شریعت کو آخری شریعت کے طور پر اور مکمل شریعت کے طور پر مانے اور اس کے تمام اصول و ضوابط پر عمل کرے. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ العزیز ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ لیکچر میں سنہ کے بارے میں پڑھیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.